अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सनिया आशिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस। आज हमें बात करनी है स्मोक के बारे में, कोरोना के बारे में, स्पेशली जो उसकी दूसरी लहर स्टार्ट हुई है उसके बारे में बात करनी है। और बात करनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि GB इलेक्शन है, 15 नवंबर को होने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि किसकी कैंपेन कैसी जा रही है, इस पे तज्जिया सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद है राना साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आप तज्जिया कार भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। राना साहब, सबसे पहले बात करते हैं GB के इलेक्शन के बारे में जो कि 15 नवंबर को होने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि किस पार्टी की कैंपेन ज़्यादा बेहतर जा रही है? बहुत शुक्रिया सनिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और GB का इलेक्शन बड़ा अहमियत अख्तियार कर गया है। अगर दस्तूर साज असम्बली की बात करें हम, तो ये तीसरी दस्तूर साज असम्बली के लिए पोलिंग हो रही है और तकरीबन 24 सीटें हैं टोटल, जिनमें तीनों बड़ी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, जिनमें तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल हैं। अगर बात करें हम कैंपेन की, जो आपका सवाल था कि कैंपेन किसकी बेहतर जा रही है, तो सबसे पहले वहाँ पे बिलावल भुट्टो पहुँचे, जिनकी पहली ही टर्म में वहाँ पे हुकूमत भी थी 2008 में जब ये असम्बली बनी। उसके बाद नून लीग की बारी आई और अब ये तीसरा टर्न्योर है जिसमें ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। जी। अगर बात करें इनकी कैंपेन की, तो सबसे पहले जब बिलावल भुट्टो वहाँ पे पहुँचे तो उसके पास साथ साथ ही मरियम नवाज़ भी पहुँची और दोनों के वादे ये थे कि हम सूबा बनाएंगे और दोनों वहाँ पे 5-5 साल हुकूमत कर चुके हैं। उनके पास वहाँ पे खासा कुछ बेचने को था नहीं। बिलावल भुट्टो भी बैठ के वफाक पे तनकीद करते रहे और वहाँ पे मरियम जब पहुँची हैं तो उन्होंने अपने बयानिए को प्रमोट करने की कोशिश की कि हमें इलेक्शन साफ एंड शफाफ चाहिए। मरियम और बिलावल की वहाँ पे मुलाकातें भी सामने आई, जलसे भी आए। वफाकी हुकूमत की बात करें तहरीक इंसाफ की, तो वहाँ पे उन्होंने भी अपने 3 इंतहाई अहम प्लेयर वहाँ पे लॉन्च किए, जिनमें मुराद सईद थे, वफाकी वज़ीर अली मीन गंडापुर और जुल्फ़ी बुखारी को मैदान में उतारा उन्होंने। तो वहाँ पे उनकी कैंपेन बड़ी शानदार रही। तीनों जमातों ने पूरा जोर लगाया कि हम कहीं ना कहीं से अपना अपना मार्जिन निकाल लें, लेकिन यहाँ पे ये जो डंडोरा पीटा जा रहा है ना जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। राना साहब, जोर लगाने की बात आए तो देखा जाता है जब से GB इलेक्शन की बात स्टार्ट हुई है, तीनों पार्टी ने वहाँ पे डेरे लगाए हुए हैं। जी बिल्कुल, डेरे तो जमाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सनिया, जो लोगों को अभी तक पता नहीं है जी कि ये जो दोनों बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो कह रहे हैं ना जी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमें चाहिए और वहाँ पे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लोगों से मुख्तलिफ किस्म के वादे किए जा रहे हैं। उनके पास तो उम्मीदवार ही पूरे नहीं हैं कि जहाँ पे उनको पता चले कि हम पूरे 24 सीटों पे इलेक्शन लड़े, तो उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। मेरे पास गैलप सर्वे और प्लस कंसल्टेंट वालों का सर्वे है, उसमें PTI को 27 से 35% तक 3 दिन तक पहले तक हमायत हासिल थी, सबसे बड़ी जमात बन के उभरी थी और अब वो 42% तक जा चुकी है। उसके बाद पीपल्स पार्टी की बारी आती है। जैसे मैंने आपको कहा कि बिलावल भुट्टो वहाँ पे खेमा जन रहे, तो उनको 24 और 26% के साथ दूसरे नंबर पर रहा। नून लीग को 14% वोटरों की हमायत हासिल है, ये जो गैलप का सर्वे है। लेकिन अब उसमें ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं, 45% पे तहरीक इंसाफ पहुँच चुकी हैं। राना साहब, देखा जाए तो सर्वे के मुताबिक जो है PTI सबसे आगे जा रही है। जी बिल्कुल, लोगों का वहाँ पे ट्रेंड भी है सनिया के लोग वफाक की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान की इकाई को देखते हैं, जिसकी वफाक में हुकूमत होगी उसी को वोट देना प्रेफर करते हैं वो लोग, ताकि उनके मसाइल हल हो सकें। पीपल्स पार्टी और नून लीग को उन्होंने देख लिया, वहाँ पे एक एक टर्म दे के जो किया उन्होंने वो सारा सबके सामने है। अब वो पता नहीं किस मुँह से वहाँ पे जाके वोट मांग रहे हैं और कैसे वादे कर रहे हैं कि हम सूबा बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सारे ख्याली पुलाव है, आवाम उसको मुस्तरद करती नज़र आ रही है। बात करें वहाँ पे उम्मीदवारों की, तो PTI ने 20 हलकों से उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि 4 सीटों पे इन्होंने सीट एडजस्टमेंट की है, जिनमें इस्लामी तहरीक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इनकी एक भरपूर कोलिशन सामने नज़र आ रही है। और नून लीग का अगर हम देखें यहाँ पे तो 16 सीटों 14 नशिस्तों पे, और जो बिलावल भुट्टो की है वो भी कम बेश इतने ही इलेक्शन पे लड़ रही हैं। पिछले इलेक्शन की बात करें हम तो 2009 में इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने 14 नशिस्तें जीत कर यहाँ पे हुकूमत बनाई थी। 6 मखसूस नशिस्तों के साथ इसके अरकान की तादाद 20 हो गई थी, जबकि नून लीग ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। 2015 की बात करें तो इलेक्शन का मामला इसके बरक्स हो गया। नून लीग ने मखसूस नशिस्तों पर 22 नशिस्तों पर हाथ साफ किया, जबकि बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी सिर्फ 1 रुकन मुंतखब करवा सकी थी। देखें टिल्ट किस तरह चेंज हो रहा था कि जो पहले पीपल्स पार्टी 5 साल दौर निकाली, वैसे नून लीग का दौर आया तो सारे नून लीग जीत गई वहाँ से।
اچھا مجھے یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا ایک سینٹینس لگا ہے مریم نواز کا. وہ مریم نواز پہ آتا ہوں میں. ایک رپورٹ کے مطابق نون لیگ دیکھیں نون لیگ نے وہاں پہ 18 حلقوں میں ممبر جو لوگوں کو ٹکٹ دیا جبکہ پیپلز پارٹی نے 16 حلقوں میں دیے ہیں. ٹھیک ہے 18 اور 16 کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, 20 ہے 24 ہے. دیکھیں 24 کی سیٹ ہے تو یہ پہلے ہی آدھی سیٹوں کو وہ دے رہے ہیں ٹکٹیں, بعد میں کہیں گے جو ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے 2 بندے جیتے ہیں 4 بندے جیتے ہیں. چھوٹا سا الیکشن ہے 7 لاکھ کل ووٹر ہوں گے اور ایک دن میں رزلٹ سامنے چھوٹا سا الیکشن ہے. پھر بھی محترمہ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی کی اس میں وہ گنجائش نہیں رہنی چاہیے. یہ تو وہی بات ہوگی چور میں چاہے شور والی بات. دیکھیں 16 حلقوں میں تو انہوں نے الیکشن لڑا ہے, 10 حلقوں میں تو ان کو امیدوار ہی نہیں مل سکے, 8 حلقوں میں ان کو امیدوار ہی نہیں مل سکے. نون لیگ میں 1 یا 2 سیٹ شاید وہ بھی نکالنے, جیسے پیپلز پارٹی نے 2015 کے الیکشن میں وہاں سے نکالا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے اس طرح کے ٹرم مدت پوری ہو جائے. ابھی سے شور مچایا جا رہا ہے جناب جیت جائیں گے. پہلے آپ 24 حلقوں میں پہلے پورے تو کریں بندے اپنے, پھر آپ زور لگائیں جناب کہ ہمیں فری اینڈ فیئر گراؤنڈ نہیں مل رہا. جلسے آپ کر رہے ہیں, وہاں پہ گولیاں آپ دے رہے ہیں اداروں کو, اور پھر کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو رہا. اچھا رانا صاحب بتائیے گا, مریم نواز نے حال ہی میں BBC کو اپنا ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے یو ٹرن بھی لیا ہے اور آرمی کو انہوں نے سیاست میں مداخلت کی دعوت بھی دی ہے. آپ سیاسی منظر نامے میں اس انٹرویو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں BBC نے اس سے پہلے مریم سے پہلے نا بلاول کا بھی انٹرویو کیا تھا. اچھا. اور بلاول نے وہاں پہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نواز شریف یہ اسٹیٹمنٹ یہ بیانیہ دینا چاہ رہے ہیں. وہ ان کی مرضی ہے, وہ جس کا مرضی نام لیں, ان کے پاس ثبوت بھی ہوں گے جس کا وہ نام لے رہے ہیں. تو اس کے بعد نا ان کی بھی تھوڑی آنکھیں کھلی کہ یہ تو اپنے مفادات دیکھی جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ دیکھیں. PDM میں تب دراڑیں بھرنے کی نوبت آن پہنچی تھی, لیکن اس کے بعد جب اب یہ دیا ہے انہوں نے انٹرویو تو یہ بہت بڑا یو ٹرن قرار دیا جا رہا ہے. کل سے اس کی باتیں چل رہی ہیں, منظر عام پر آ گئے ہیں, خدوخال اور بھی باہر آئیں گے. خود مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا جو ہے نا یہ فوج کے ساتھ رابطہ ہوتا رہتا ہے, مجھ سے وہ رابطے کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ایک بندہ گالیاں کھائے گا اور آپ سے رابطے کرے گا, آپ کے بندے جا کے ان سے ترلے کرتے ہیں محترمہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو مائنس کریں یا نہ کریں وہ بعد میں دیکھیں گے. اس حکومت کو گھر جانا چاہیے. آپ چھوڑ دیں گے جب تک الیکشن جاری ہے, یہ چام گویاں یہ جو ہیں یہ چلتی رہیں گی. الیکشن کے بعد اگلی بات چل گئی ہے نا جی, انہوں نے کہا ہم فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن حکومت منتخب حکومت کو گھر بھیجیں. ووٹ کی عزت کی بات کرتی ہیں آپ, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے لمبردار ہیں, اس ملک میں انصاف ہونا چاہیے, اور کہہ رہے ہیں منتخب حکومت کو گھر چلے جانے چاہیے. ان کے لیے سنیا صرف اور صرف حکومت وہی آئینی اور جمہوری ہے جو ان کی اپنی ہو. جو کسی اور کی ہوگی وہ نہ آئینی ہے نہ جمہوری ہے. یہی عمران خان صاحب 4 حلقوں کا ان کو کہتے رہے ہیں. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ. ان کے کارکن مارے, لوگوں کو لاٹھیاں ماری, آنسو گیس پھینکی, ان کے گھروں سے اٹھایا, تب ان کو جمہوری قدریں یاد نہیں تھی. اب ان کو یہ یاد آ رہا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تماشا بھی اب ختم ہو جانا چاہیے کہ ہم جیتے ہیں تو بالکل ٹھیک. ابھی GB کے الیکشن میں آپ کو صاحب صورتحال سامنے نظر آ جانی چاہیے کہ 16 سیٹوں پہ بندے کھڑے کیے ہیں اور کل کو کہیں گے جناب کہ یہ ہمارے ساتھ بدترین دھاندلی ہوئی ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا صاف ہے, اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. پھر آپ کا جو نعرے بجتے ہیں کہ جناب اپنے گھر کو صاف کریں گے, ایسے کریں گے ویسے کریں گے, پہلے اپنی پارٹی کو تو صاف کر لیں, گھر کو بعد صاف کرنے کی بات ہے. پہلے آپ ترلے ڈالتے ہیں, ان کے جو پاؤں پڑتے ہیں, جب وہ آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہے تھوڑی سی پھر آپ گلے کی طرف آتے ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. رانا صاحب آپ بات کر لیتے ہیں ایرانی وزیر خارجہ کے بارے میں, جو کہ حال ہی میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور آرمی چیف اور وزیر اعظم سے انہوں نے ملاقات کی ہے. تو بتائیے گا کہ یہ دورہ کتنا مؤثر رہا اور یہ ملاقات کتنی اہم رہی؟ دیکھیں یہ بڑا ہی اہم دورہ تھا. اس وقت دنیا میں جو اس ٹائم صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے, ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستانی دورہ کرنا اور اس کے بعد وزارت خارجہ میں ان کی طویل بیٹھک, عالمی چیف سے بیٹھک اور اس کے ساتھ وزیر اعظم سے بیٹھک, یہ بڑی انتہائی اہم پیش رفت تھی جس کو دنیا پوری میں اثرات نظر آ رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے علاقائی امن اور استحکام پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے اس ملاقات کو انہوں نے کہا ہے کہ اس ملاقات کے بعد اس طرح دیکھیں پاکستان پر دباؤ مسلسل بڑھایا جا رہا تھا ویسٹرن ممالک کی جانب سے بھی. ادھر سے سعودیہ نے بھی پیسے مانگ لیے واپس کہ ہم ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ کوئی اس طرح کا اصلاحات نہیں کریں گے, اور تیل کا بھی کوئی رولا اندر کھاتے چل رہا تھا. تو اس حوالے سے جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی, اور بڑا ہی وہ جو بلاکس کی صورت میں دنیا ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی تھی اس میں بڑی میرا خیال ہے اہم پیش رفت ہو گئی.
اور وزارت خارجہ میں جو انہوں نے ملاقات کی ہے اس میں بڑا یہ بھی بتائیے گا کہ کن کن معاملات کے بارے میں بات ہوئی ہے؟ دیکھیں پاکستان اور ایران دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، سیکیورٹی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات ہوئی ہے۔ ایران پہ آپ کو پتہ پابندیاں لگائی رکھی ہیں امریکہ نے، تو ان کے پاس تو سب سے پہلے نیبر پاکستان ہے، مسلم ممالک جن کے ساتھ ان کی بن سکتی ہے اور جس کا ہولڈ ہے سارے عالم اسلام میں بھی اور سی پیک کی وجہ سے بھی، تو وہ ضرور چاہیں گے کہ پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات جو سرد موری آتی ہے اس کو وہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ ایران کا ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی پاکستان کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اچھے ہمسائیوں کی طرح سے۔ ایک دو دفعہ ان کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ گرما گرمی بھی ہوئی، لیکن ان سب باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود وہ گاہے بگاہے دورہ بھی کرتے رہتے ہیں اور گاہے بگاہے پاکستان کو اعتماد میں بھی لیتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی پریشانی ہو، کبھی معاملات ہوں، ڈیل کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا دنیا میں، تو پاکستان کی ہیلپ لیتے ہیں۔ پاکستان نے بھی ہمیشہ ان کو سمجھایا، جب پاکستان ایران کی اور سعودیہ کی ایک ٹسل میں کہتا ہوں روج پہ تھی، تو تب بھی پاکستان کا کردار بڑا اہم تھا۔ انہوں نے جا کے ایرانی سپریم لیڈر کو، وزیر اعظم نے خود دورہ کیا، جا کے سمجھایا، برف پگھلی اور ایک جنگ اور ایک جو لڑائی تھی وہ ہوتے ہوتے بچ گئی۔ امریکی بحری بیڑا بھی آپ کو پتہ ہے کہ تب بھی سمندروں کی حدود میں آ چکا تھا اور ایک پورا نکار خانہ بچ چکا تھا کہ ایران پہ حملہ کسی بھی وقت ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ملاقات بہت مؤثر رہی ہے، بہت مؤثر رہی ہے، بہت اہم رہی ہے۔ ایران نے دو طرح سے کھیلا ہے، ایک تو وہ پاکستان کو تیل بیچنے کی پیشکش بھی کر رہے ہوں گے، دوسرا گیس کی بھی ان کے پاس وسیع ذخائر ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً 15 سال کی گیس رہ گئی ہے، تو ابھی نئے خزانے ہم نے جو تلاش کرنے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن صدر زرداری نے ایک لائن بچھانے کی وہاں پہ پیشکش ہوئی تھی اور اس پہ کافی سارا کام بھی ہوا تھا۔ میرا خیال ہے اس کو بھی وہ بات کام کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم اسینشل یہ جو پابندیاں ہیں ان کو اٹھایا جائے تو اس سے مزید آگے کام نکلے گا۔ تو کافی سارے امور زیر بحث آئے ہوں گے، لیکن جو علاقائی سلامتی امن کی خاطر جو ایران پاکستان کی طرف دیکھتا ہے اور سی پیک کا حصہ بھی بننے جا رہا ہے، چاہ بہار میں ان کی چائنا کی بھی انویسٹمنٹ آ گئی ہے، انڈیا کو وہاں سے نکال دیا، تو ظاہر ہے وہ تو اپنا کولیشن بنائے گا۔ جیسے انہوں نے پہلے بھی بیان دیا تھا کہ ہم ترکی، پاکستان اور قطر، ملیشیا کی طرف بلاک بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے گو کہ اس کا کوئی اتنا بلاک کی طرف بننے کی کوشش نہیں کی اور کہا کہ ہم خارجہ پالیسی کو آزاد رکھیں گے اور اپنے ملک کو کسی کے ساتھ نتھی نہیں کریں گے۔ پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ بھی گہرے تعلقات ہیں، دوست مراسم والے تعلقات ہیں اور ایران کے ساتھ بھی برادرانہ تعلقات ہیں۔ اس لیے پاکستان نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی کنفلکٹ میں الجھے یا کسی طرح میں مسلمانوں کی دل آزاری ہو کہ یہ بلاک بن گیا ہے۔ جیسے OIC پہ باتیں اٹھی تھی، جیسے سعودیہ کے کردار پہ باتیں اٹھی تھی اور ترکی کا ڈرامہ ارطغرل کے بعد بڑا شور مچا تھا کہ شاید ترکوں نے وہ اپنا اجارہ داری بڑھانا چاہ رہے ہیں اور خلافت عثمانیہ کی ریوائول کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتوں جو ایک پیالی چائے کی پیالی میں ایک طوفان اٹھایا تھا وہ اپنے آپ ہی ختم ہو گیا۔ اسی طرح اس ملاقات کو بھی، ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات کو بھی انہوں نے بڑا سمجھا کہ شاید اس میں بھی پاکستان کسی بلاک میں جانے جا رہا ہے۔ بڑے لوگوں نے تجزیہ کیا، لیکن میرا خیال ہے یہ صرف اپنی مدد کے لیے آئے ہیں ایرانی، اور یہ اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی رہنی چاہیے تاکہ غلط فہمیاں بھی دور ہو رہے، انسان اپنے آپ میں خود کی جو کمیاں کوتاہیاں وہ بھی پوری کر سکے۔ سر دیکھا جائے تو کورونا کی دوسری لہر شروع ہو چکی ہے اور دنیا ایک عجیب سے عذاب میں نظر آ رہی ہے۔ پہلے پھر بھی جو ہے SOPs پہ لوگ عمل درآمد نظر آتے تھے، جبکہ اب صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے اور لوگ عمل درآمد بھی نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری سچویشن میں اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس حوالے سے NCOC نے دوبارہ سے جب مشاورت کی ہے تمام صوبوں سے، اور ہمارے سامنے چیزیں بھی بڑی کھل کے سامنے آ گئیں کہ بڑے شہروں میں خاص طور پہ لاہور اور پنڈی میں کیسز بڑھتے نظر آئے، تو پھر سے انتظامیہ حرکت میں آئی اور NCOC میں اور پنجاب میں خاص طور پہ عوامی اجتماعات پر پابندی لگانے کی، شادی ہالوں کو پابندی لگانے کی، پارکس کو بند کرنے کی بات کی گئی۔ لیکن ابھی اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شادی ہالوں کے ساتھ جو شادی ہالوں کی مینجمنٹ تھی ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی بندی نہیں کریں گے، لیکن SOPs پر لازمی پابندی کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہ جو شادی ہالز ہیں نا، یا کوئی بھی عوامی گیدرنگ کا جہاں پہ بھی ہو سکے، جیسے جلسے جلوس سر کہا جا رہا ہے کہ اسکولس بھی ہیں، موسم سرما کی جو چھٹیاں ہیں وہ جلدی دی جا رہی ہیں اور عرصہ تک ہوں گی۔ جی ابھی تو سب سے پہلے جو 3-4 چیزیں سامنے آئی ہیں ان میں سینما گھر، تھیٹر اور مزارات کو فی الفور بند کرنے کی تجاویز سامنے آئی تھی۔ اسکولوں کو
छुट्टियां सर्दियों की देने की मंजूरी सामने आई थी। लेकिन यहाँ पे इस पेश रफ्त पे अभी मामलात पे इतनी ज़्यादा बात इसलिए नहीं बढ़ सकी क्योंकि ये तवील अरसा तक पहले लॉकडाउन का सामना रहा है, लोगों का रोज़गार चलना शुरू हुआ है, प्राइवेट स्कूल के लोग तनख्वाहें अपनी और ख़र्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको पता बंद रहे। तो ये जो कोरोना के मामलात हैं इनको अगर हम मजमूई तौर पर देखें, कोई भी सेक्टर हो, मार्केट हो, दुकानें हों, स्कूल हों, मार्कियाँ हों, शादी हाल हों, इज्तिमात हों, हम सब की भी एक जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हमने मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, बार बार हाथों को धोना है। वो जो पहले हमने जिस तरह से शिकस्त दी, अगर उसी पैटर्न पे हम दोबारा से रहेंगे तो फिर हमारे लिए आसानी। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आके हम बात करेंगे NCOC की तजावीज़ के बारे में। सो वक्त हुआ चाहता है छोटी सी ब्रेक का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने बात की थी NCOC की तजावीज़ के बारे में। राना साहब बताइएगा, NCOC की क्या तजावीज़ सामने आई हैं और वो अब क्या करने जा रहे हैं, इनका किरदार क्या जा रहा है अब? देखिए, NCOC एक बड़ा ही अहम अदारा सामने आया है। जब ये पेंडेमिक हमारे सामने आई तो NCOC के जो इस टाइम चेयरमैन अफजल, लेफ्टिनेंट जनरल अफजल थे, वो भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं और रात को ही चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वो भी इसी बीमारी से लड़ते लड़ते जहाँ बेहक हो चुके हैं। तो ये अब कौम को समझ जाना चाहिए कि NCOC की जो तजावीज़ हैं उस पर अमल दरामद करना चाहिए। तजावीज़ की बात की जहाँ तक आपने, तो रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खोलने और बाज़ारों को जल्द और मखसूस दिनों में बंद करने की सिफारिश सामने आई है। कौमी राब्ता कमेटी की तजावीज़ लेकर मुल्क भर में नफाज की मंजूरी देगी, जिसके मुताबिक शादी हालों में 500 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा पार्कों को 8 बजे बंद करने की तजावीज़ सामने आई है। मार्केटों में SOPs के रेगुलाइजेशन और ख़ास तौर पे उसको मॉनिटर करने की बात की गई है। और इसके अलावा सियासी, सकाफ़ती, मजहबी, तफरीही और सिविल सोसाइटी की तकरीबात के अलावा रेस्टोरेंट में बाहर बैठ कर खाना खाने की इजाज़त और टेक अवे की बात की जा रही है कि अंदर रश ना बढ़ाएं, बाहर ही लोगों को तकसीम दें या घरों में लोग खाएं। अगर किसी ने रेस्टोरेंट का खाना भी है तो वो बाहर खा रहे हैं। इस तरह की तजावीज़ सामने आ रही हैं। मजहबी जुलूसों में, मजहबी इकट्ठ में भी उन्होंने कहा है कि कम से कम अफराद को मदऊ किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा SOPs पर अमल दरामद करने की तजावीज़ सामने आई हैं। और इसके अलावा वफाकी वज़ीर तलीम ने NCOC को सूबाई वज़ीर तलीम के साथ एक खुसूसी इजलास की सदारत भी करेंगे, जिसमें अमूमी तौर पर मुल्क भर में वबा के फैलाव के रुझान का जायज़ा भी लिया जाएगा। और स्कूलों की आपने पहले बात की थी ब्रेक से पहले, तो उसमें भी ये सामने NCOC में भी ये फैसला किया गया है कि मौसम सरमा की जो 10 छुट्टियाँ होती हैं उनको तवील छुट्टियों में अगर मर्ज कर दिया जाए तो बच्चों को बचाया जा सकता है इस तरह से, क्योंकि पहले भी ज़्यादा लंबे अरसे तक बंद करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर बड़ी क्लासेस देखा गया कल तक 24 घंटों के दौरान 34 अफराद इंतकाल कर गए थे कोरोना की वजह से। तो मेरे ख्याल में जो इंस्ट्रक्शंस अपनाते हैं वो खुद को भी बचाते हैं, ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने अजीज़ों अकारब को भी बचाते हैं इस बीमारी से। देखें, इस टाइम जो हैं वो कोरोना के मज़ीद 1708 मरीज़ सामने आए हैं, जिनमें 34 अफराद जो हैं वो जान बेहक हुए हैं। अगर यही टेस्टिंग का अमल स्पीड अप होगा और लोगों को देखा जाएगा फर्दर सैम्पलिंग के ज़रिए तो ये तादाद मज़ीद भी बढ़ सकती है। और कोरोना के सबसे बड़ा मामला पाकिस्तान में ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों में कोई असरात सामने नज़र नहीं आते कि किसी को बुखार हो गया या फ्लू हो गया तो फिर ही जाके टेस्ट करवाएगा, किसी को हो भी जाए तो कुछ पता नहीं चलता। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। हमें अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए सबसे पहले मास्क अपने आप को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मास्क आपको ज़रूर लगाना होगा और उसके साथ साथ सैनिटाइज़ करना होगा, हाथ मुंह को बार बार धोना होगा, लोगों से 6 फुट का फासला रखें। जो SOPs हमने आज से 6 माह पहले पूरे किए हैं वो अगर आप दोबारा से कर लें तो फिर से बच सकते हैं इन सारी वबाओं से। अच्छा नाना साहब, स्कूल्स और मार्केट्स और मैरिज हॉल जैसा कि आपने पहले भी बात की है अभी खुले थोड़ा ही अरसा हुआ था, इससे पहले भी कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। अब ऐसा क्या किया जा सके कि कारोबार ना मुतासिर हुआ आवाम का? देखो, कारोबार की तो पहले ही आपको मैंने सनिया बता दिया कि फिर से लोगों की यादें आने के लिए बता देता हूँ कि लोग हमें ही मीडिया वाले जाके उनको कवर किया करते थे, फील्ड में जाते थे और लोग कहते थे कि हमारी सफ़ेद पोशी का जो भरम है ना वो भी ख़त्म होता जा रहा है। तो आपने अपनी अगर लोग कहते हैं कि इस सदी में ये जो वबा आई है इसमें अगर आप अपने आप को ही बचा लेना
تو یہی بہت بڑی بات ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ دکانوں کا، کرایوں کا اور پیسوں کا معاملہ تو بعد میں دیکھیں، لیکن پہلے اپنے آپ کو تو کم از کم بچائیں نا. پھر اگر زندگی ہے تو پھر سارا کچھ ہی ہے، ساتھ ساتھ وہ چلتا رہے گا. سر، حکومت پنجاب میں فضائی آلودگی کو دیکھتے ہوئے، مطلب بہت زیادہ یہ جو ہے وہ فضا جو ہے وہ گندی ہو چکی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے لاہور کے 6 روٹس پر بسیں چلانے کی منظوری دے دی گئی ہے. اس بارے میں آپ کے پاس کیا کیا انفارمیشنز ہیں؟ دیکھیں، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے لاہور میں. آپ کو پتہ ہے اسموک اور ایئر کوالٹی کے انڈیکس کی سب سے گندی ترین اور ورسٹ ترین صورتحال ہمارے سامنے آ چکی ہے. روز 485 386 تک معاملات 100-200 کا فرق سامنے آتا جا رہا ہے. اور آج تو باقاعدہ اسموگ نے ایک دھند کا فضا سہار لیا ہے. لوگوں کو انفیکشن ہو رہے ہیں، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، بڑے سارے معاملات ہیں میڈیکل کے. اس کو نمٹنے کے لیے اب فردر جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ایکشن، دھواں والی گاڑیاں جو زیادہ چھوڑتی ہیں ان کو بند کرنا تھا، فیکٹریوں کو بند کرنا تھا جہاں پہ ٹائر جلا رہے ہیں، بٹوں کو دیکھنا تھا کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ منتقل ہوئے ہیں کہ نہیں. ان کے بعد شہر میں جو سب سے زیادہ پولوشن ہوتی ہے وہ گاڑیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، بسز کی وجہ سے ہوتی ہے. اب حکومت پنجاب نے الیکٹرک وہیکل پالیسی جو ہے وہ اس کو نافذ کر دیا. اس کے تحت 6 روٹس پر بسیں چلانے کا عندیہ دے دیا ہے، بلکہ منظوری بھی ہو گئی ہے. اسی بات کو وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کہتے رہے تھے کہ ہمیں الیکٹرک کی طرف جانا چاہیے، الیکٹرک کی طرف جانا چاہیے، تیل کی کھپت ہوگی کم ہماری، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی طرف بڑھنا چاہیے. تو اس حوالے سے وہیکل انسپیکشن سرٹیفکیٹ بھی فعال کیا گیا ہے. اور پنجاب کے 30,000 ملازمین جو ٹرانسپورٹ کے شعبہ کے تھے ان کو بھی مستقل کرنے کی بات کی گئی ہے. اور 6 روٹس پر گرین الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری دی گئی ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ کے شعبے کا طویل اجلاس ہوا تھا، جس میں دیکھیں وزیر اعلیٰ وہ اب کام نہیں کر رہے کہ یہاں پہ میٹرو بنا دیں، یہاں پہ اورنج لائن ٹرین چلا دیں، عوامی نمائش کے منصوبے نہیں کر رہے. عوام کی فلاح کے منصوبوں کی طرف زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے کام کیے جائیں کہ جن کی طرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت دیگر شہروں میں بھی اسی طرح کی بسیں آپ کو سامنے نظر آئیں گی جو کہ ماحولیاتی صاحب حکومت پنجاب نے کل تک جو سننے میں آیا کہا ہے کہ یہ جو دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں ان کے بارے میں گرینڈ ایکشن لیا جائے گا، کہ یہ جو ہیں بند کی جائیں، سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا اس بات پہ. دیکھیں یہ جو اس پہ تو تقریباً 11 اکتوبر سے یہ جو تجاویز سامنے آئی تھی کہ نومبر میں اس طرح کے اسموگ کا معاملہ سامنے آئے گا، تو وہ سامنے ہے. ہم سب کے اسموگ اس ٹائم ورسٹ ترین حالت میں لاہوریوں پر اثر انداز ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے 1,34,000 گاڑیوں کو جرمانہ کیا گیا تھا اور تقریباً 24,000 گاڑیوں کو بند بھی کیا گیا تھا. تو اب انہوں نے، میں آپ کو پہلے بتایا کہ عوامی فلاح کے منصوبوں کی طرف بات کریں گے، تو اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل بھی جو دھواں چھوڑتی، بلکہ عدالت نے کہا ہے کہ کوئی بھی خرابی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی جو کہ اسموک کی جو ہے وہ اضافے کا باعث بنتی ہے. بالکل عدالت کے بھی طرف سے بھی احکامات آ گئے ہیں، انتظامیہ بھی حرکت میں ہے. اس لیے شہریوں کو اویئر کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ بھیا ہوش کے ناخن لیجیے، اپنی گاڑیوں کو ٹھیک کروا لیجیے، ورنہ دھواں چھوڑتی گاڑی کا چلان اور اس کو بند کرنے تک کے احکامات بھی جاری ہو رہے ہیں اور دھڑا دھڑ جاری ہو رہے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو مشکل سے بچانے کے لیے اور اپنی فیملی کو، کل کو آپ کہتے ہیں جی فیملی تھی بیچ میں، ہمارا حیا نہیں کیا گیا، ہماری بہنیں تھی ساتھ میں، تو آپ اس طرح کی گاڑیاں لے کے نکلے ہی کیوں باہر، جس سے آپ کی فیملی کے تقدس کی پامالی ہو، آپ کو ذہنی کوفت دیکھنی پڑے. تو میری سجیشن یہی ہے شہریوں کو کہ گاڑیاں ٹھیک کروائیں، ان پہ پیسے لگا لیں، یا اس طرح کی گاڑیاں باہر نہ نکالیں جو اسموک کی وجہ بنے. انسٹرکشنز کی بات آئے تو سب سے پہلے انسان کو، آپ کی بات بالکل بجائے کہ خود کو دیکھنا چاہیے. میرے خیال میں اچھا شہری ہونے کے ناطے سے یہ انسٹرکشنز بہت ضروری ہیں. بات کر لیتے ہیں رانا صاحب آذربائیجان کے بارے میں. آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو جنگ ہے فائنلی آذربائیجان کے حق میں جا رہی ہے، بلکہ جا چکی ہے. تو آپ اس جنگ کو جو لاسٹ ہوا ہے، ناکارہ کاروبار کو انہوں نے اپنے حق میں کر لیا ہے آذربائیجان نے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کتنی اچھی ڈیولپمنٹ رہی ہے؟ دیکھیں یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ ارمینیا کا ہی ہوا ہے. ناکارہ باغ ایک بڑا متنازع علاقہ رہا، متعدد جنگیں ہو چکی ہیں اس حوالے سے، لیکن ارمینیا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس وقت، تب جب 4 دن پہلے 2-4 شہر انہوں نے اسے ملحقہ فتح کر لیا آذربائیجان نے، اور بڑی اہم فتح تھی. اس پہ پاکستان پہ بھی الزام لگاتے رہے ہیں کہ پاکستان سامنے آتا رہا، پاکستان نے کھل کے آذربائیجان کی سپورٹ کی، ترکی نے کھل کے آذربائیجان کی سپورٹ کی، اور جہاد کا جو کنسیپٹ تھا
اس کو موجودہ دور میں دہرایا اور بڑی ہی میرے اس حوالے سے نا دل روتا ہے ثنیہ کہ عالم اسلام کی بات آئے تو سارے مسلم ممالک تو لبیک کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی ممالک جو جتنے بھی ممالک دنیا میں ہیں 200 سے زائد، دیکھیں کسی نے بھی اس معاملے کو سنگین نہیں لیا جب تک کہ وہاں پہ عیسائی آبادی کو ہٹ کرنا نہیں، جب تک مسلمانوں کو ہٹ کیا جا رہا تھا آرمینیا کی طرف سے تب تک سارے خوش تھے۔ جیسے ہی آرمینیا کو مار پڑنا شروع ہوئی تو فرانس بھی سامنے آ گیا، تب یو کے بھی سامنے آ گیا، جتنے بھی یورپی ممالک تھے وہ سامنے آئے، انہوں نے قراردادیں پیش کی اور اقوام متحدہ کے اجلاس بھی ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس سے پہلے کیا تھا بھئی، آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اب جو آپ آ کے گرنٹر بن رہے ہیں، اب جو آ کے ترکی گرنٹر بنا اس کا، اور وہ بڑی اہم شاندار فتح مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی ہے اور انہوں نے مار مار کے صحیح وہاں سے بھگایا ہے آرمینی فوج کو۔ آپ کو وہ ویڈیو دیکھنی چاہیے سوشل میڈیا میں، مسلمانوں کا دوبارہ سے اقبال بلند کیا ہے، اس جہاد کا کنسیپٹ جو مرتا جا رہا تھا مسلمانوں میں اس کو دوبارہ سے نئی روح پھونکی ہے۔ آذربائیجان نے بتایا کہ ملک کا تقدس کیا ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ ان کی فوج نے وہاں پہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، عوام ان کے ساتھ ہی، اور جو خاص طور پہ جو سپورٹس تھی نا پاکستان کی، ترکی کی، ان کے بھی عزم کا اعادہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقوں سے کیا۔ اور پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پاکستان نے پہلے دن سے ہی اس کو بڑا مورلی اور ایتھیکلی سپورٹ کیا، اس کا بڑے شکر گزار ہیں، ان کی عوام خوش بھی ہیں پاکستان سے کہ ایٹ لیسٹ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ جو کھڑے آئے تھے پاکستان اور ترکی زیادہ تھے اہم۔ رانا صاحب، ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایسا افیکٹو میسیج آپ دینا چاہیں اسپیشلی کرونا کے لحاظ سے اور اسموک کے لحاظ سے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ کرونا اور اسموک کے حوالے سے دو چیزیں آپ نے کرنی ہیں کہ اگر آس پاس کے علاقوں میں اسموک پہ پہلے میں بات کروں تو اسموک میں سب سے پہلے آپ نے لاہور کے ارد گرد جو علاقے ہیں جتنے بھی جس میں فصلوں کی باقیات کو، دھان کی فصل اب کٹ رہی ہے بار بار، ہم نے اسی پروگرام کے توسط سے کہا کہ ان کی مڈوں کو یا اس کی باقیات کو کبھی بھی تلف کر لیں، وہ آپ کی زمین کی زرخیزی کو بڑھائیں گے، لیکن اس کی آگ اگر لگائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ باقاعدہ ماحولیاتی آلودگی کا کام کرے گی اگر آپ اس کو آگ لگائیں گے۔ تو پہلے ہی پاکستان میں اور خاص طور پہ لاہور میں جینا دوبار ہو چکا ہے، اسی وجہ سے پی ایس ایل یہاں پہ نہیں آئی، اسی وجہ سے زمبابوے ادھر نہیں آئی کہ یہاں پہ اسموک کا بے تحاشا ایشو سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے ٹائروں کو آگ نہیں لگانی، آپ نے مڈوں کو آگ نہیں لگانی، آپ نے فیکٹریوں میں ٹائر نہیں چلانے، آپ نے کوڑا کرکٹ باہر نہیں پھینکنا، آپ نے دھواں چلتی ہوئی گاڑیوں کو سڑک پہ نہیں لانا، اور جو بھی اسموک کا باعث بنے گلی محلے میں کوڑے کو آگ نہیں لگانی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا کی آپ نے بات کی تو کرونا میں آپ کو سب سے پہلے ماسک پہننے ہیں، ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا، بار بار اپنے پاس سینیٹائزر رکھنا ہے، اور وہی ایس او پیز جو آپ نے آج سے 4 ماہ پہلے 6 ماہ پہلے احتیاطی تدابیر کے نام پر فالو کیے تھے، اسی طرح اسی فوجی مشن پہ آپ نے دوبارہ سے اگر کریں گے، جس طرح پہلے مرحلے میں پاکستان جو ہے وہ محفوظ رہا، دعا ہے کہ یہ جو پاکستان ہے دوسرے مرحلے میں بھی محفوظ رہے۔ آمین۔ اسی طرح سے ثنیہ اپنے آپ کو اگر بچانا ہے سب سے پہلے آپ اہم ہیں، اور جو لوگ گھروں سے باہر جاتے ہیں انہوں نے اپنی احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو ان کے گھر والے بچ سکیں گے۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ ناظرین، نیکسٹ ویک ملیں گے نیو ایشوز کے ساتھ، نیو ٹاپکس کے ساتھ، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔